नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसुब्हानल्लाहिहीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून। तो अल्लाह की पाकी बयान करो जब शाम करो और जब सुबह करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि ए अक्लमंदो, जब तुमने नेक आमाल करने वाले मोमिनों को मिलने वाले सवाब और नेमतें और यूं ही चुटलाने वाले कुफार को होने वाले अजाब के बारे में जान लिया, जैसे कि हमने पूरे पिछले रुकू में समाअत कर लिया, अब फरमाया कि तुम सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो। तस्बीह की बड़ी फ़ज़ाइल हैं। इन वक्तों में इसकी उलमा ने तफसीर करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया सुबह शाम से मुराद ये है कि इन वक्तों में नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज जब बंदा पढ़ता है तो नमाज में तस्बीह तहमीद सब कुछ नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने रख दिया। और इन वक्तों में ज़िंदगी में इनक़िलाब पैदा होता है, लिहाजा ये आयत ये पैगाम दे रही है कि हर हालत में अल्लाह के ज़िक्र में रहो। यानी तमाम आसमान व ज़मीन वाले खुसूसियत के साथ सुबह शाम इन वक्तों में वो अल्लाह की तस्बीह व तहमीद करते हैं। ऐ इंसान, तुम तो अशरफुल खल्क हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम्हें अल्लाह ने सारी मखलूक में फजीलत दी है, तो तुम इन औकात में क्यों गाफिल रहते हो? या फिर इसका माना उलमा ने कहा यह बनेगा कि ज़मीन व आसमान वाले पर रब की हम्द करना लाजिम है, क्योंकि रब जो है वो उनका खालिक भी है और राज़िक भी है। याद रखिए कि तस्बीह ये जो आयत करीमा है इसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि ये वाली आयत और इससे अगली वाली आयत जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूँगा, अल्लाह ताला ने 5 वक्तों की नमाज का बयान किया। तुम सूना, ये जो लफ्ज़ है इससे शाम की नमाज मुराद है, और शाम की नमाज में मुराद वो मगरिब आ गई और इशा की नमाज आ गई। और वहीना तुस्बिहून, तुस्बिहून का जो लफ्ज़ है इसमें नमाज फजर आ गई, और बाकी रह गई इशा और ज़ोहर, वो अगली आयत में आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने 2 अहादीस मुबारक रखना चाहूँगा कि अहादीस में बेशुमार अल्लाह ताला की हम्द व सना और तस्बीह बयान करने की मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजीलत बयान की। तो कौन सी तस्बीह हमें पढ़नी चाहिए, वो कौन से कलिमात हैं नमाज के अलावा जो हमें अपनी ज़ुबानों को उन तस्बीहात से अपनी ज़ुबानों को तर रखना चाहिए और अल्लाह का ज़िक्र हमारी ज़ुबानों पर जारी हो। क्योंकि जैसा बंदा हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करता रहा और अल्लाह के ज़िक्र में उसे मौत आई तो उसी हालत में उसे उठाया जाएगा। और ये हकीकत है, हदीस मुबारक में आता है कि जिब्रील अमीन ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 कब्रें दिखाई और उनमें से दोनों मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाया कि पहली कब्र वाले को ज़िंदा करके दिखाया तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता हुआ खड़ा हुआ और कहा कि मुझे क्यों जगाया गया, और उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमक रहा था। दूसरी को कब्र में से जब उठाया गया और हुजूर को दिखाया गया तो वो हाय हाय करता हुआ और बर्बाद यानी अजीब जो ज़िंदगी में उसके मामला थे वो करता हुआ उठा। और दोनों के फ़र्क बताया गया कि ये ज़िंदगी में अल्लाह का ज़िक्र ही करता रहता था, इसकी मौत भी ज़िक्र करते हुए हुई। और जिसको जो ज़िक्र से गाफिल रहते हैं तो फिर वो वैसे ही अगर कोई गाने सुनने का शौकीन होता है और इन्हीं चीज़ों में ज़िंदगी गुजार देता है तो फिर वो मौत भी उसकी इसी हालत में, एक्सीडेंट भी होते हैं, हम अल्लाह महफूज फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए हम सब की भी। तो लोग सफ़र में भी बाज़ औक़ात वो फिल्में ड्रामे देखते हुए या गाने का सुनते हुए वो सफ़र करते हैं, अगर इसी हालत में मौत आ गई तो फिर क्या वो मुंह दिखा के वो क़यामत के दिन खड़ा होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ हदीस मुबारक, सुनिए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 कलीमे ज़बान पर, फरमाया 2 कलीमे ऐसे हैं कि जो ज़ुबान पर बिल्कुल हल्के हैं,
زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں اور وہ زبان پر بالکل آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اس تسبیح کو بھی ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ میزان عمل پر انسان کے اعمال کو بھاری کروانے والی تسبیح ہے، تو روزانہ کم از کم ایک تسبیح ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ دونوں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 چیزوں کو پسند فرما لیا۔ کلام کیا ہے؟ انسان جو بولتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس کو کلام کہتے ہیں۔ 4 چیزوں کو اللہ نے پسند فرمایا۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 حضور نے فرمایا الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ فرمایا اور اس کے 20 گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی 20 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی گئی۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ تو یہ سبحان اللہ کہنے پر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 20 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے الحمدللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، یعنی 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، یعنی 20 گناہ معاف، 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی طرف سے اگر یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس سے آگے بھی اس نے پڑھ لیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ آگے سنیے، فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں و زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور تم دوپہر کو کرو تو اس وقت تسبیح کرو، اور دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ کیا کہ جب کچھ دن باقی ہو اور پھر جب تم دوپہر کرو تو اس وقت نماز ادا کرو، یعنی نماز عصر اور نماز ظہر کا اس میں دونوں کو بیان کیا ایک ساتھ بھی، اور الگ سے عشاء کا بھی بیان ہو گیا۔ اب یہ سنیے کہ نماز کے لیے یہ جو 5 اوقات کیوں مقرر کیے گئے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 وقت جو دیے گئے، اس کا جواب علماء نے دیا کہ اس لیے یہ مقرر کیے گئے فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تو فرمایا کہ یہ نماز کے 5 اوقات یہ وہ افضل اعمال ہیں کہ جو بندہ اگر ان کو پابندی سے کرتا رہے اور ہمیشہ ہو، اور انسان کیونکہ ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا کہ وہ نماز کے اوقات میں اگر یہ 5 وقت پابندی کے ساتھ اگر اس کو ادا کرے تو گویا کہ یہ 5 نمازیں وقت پر بجماعت ادا کرنا یہ بندے کو گویا کہ دائمی عبادت میں لے کر آ جاتا ہے، اور گویا کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگا رہا ہے۔ یعنی اب وہ زندگی تو اللہ نے دی، یہ کھانا پینا بھی ہے اور ضروریات زندگی بھی ہے، کمانا بھی ہے، لیکن ان 5 وقت کی نماز میں اگر وہ حاضر ہو جاتا ہے گویا کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ان میں بتائی گئی اور اس کی حکمت بتائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، اور وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو بے جان سے، جیسے پرندے کو انڈے سے، انسان کو نطفے سے اور مومن کو کافر سے نکالتا ہے، اور بے جان کو زندہ سے، جیسے انڈے کو پرندے سے، نطفے کو انسان سے، اور مومن کافر کو مومن سے نکالتا ہے۔ اور فرمایا زمین کو خشک ہو جانے کے بعد
اللہ بارش برسا کر زمین میں سے سبزہ کو نکال کر اس زمین کو بھی زندگی دے دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح یاد رکھنا لوگوں کہ وہ رب العالمین جیسے ان چیزوں کو نکالنے کی طرح وہ قیامت کے دن تمہیں بھی قبروں سے اسی طرح نکال کر لے کر آ جائے گا۔ جیسے کہ بے جان مردہ جب قبر میں ڈال دیا تو یہ نہ سمجھنا کہ جیسے انڈا بے جان ہے تو اس سے وہ جاندار چیز نکال سکتا ہے، تو ایسے تمہیں بھی زندہ کر کے لائے گا۔ یہ آیت نمبر جو تھی میں نے آپ کے سامنے آج کا جو درس ہوا سورہ روم کی 17 نمبر آیت سے لے کر 19 نمبر تک آیت کی فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور اسی پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اس کی فضیلت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہہ دیا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ 3 آیتیں ہیں، آپ گھر جا کر قرآن یاد کیجئے، 3 دن میں یاد کر لیجئے ایک ایک آیت، 17، 18، 19 نمبر سورہ روم کی۔ تو اس کا ثواب کیا ہے تو سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں تو اس دن میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا ثواب وہ پا لے گا، اور جو شام کے وقت یہ 3 آیت پڑھ لیں تو اس رات میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا ثواب پا لے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حدیث پاک کی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی چھوٹ جانے سے مراد نوافل اور نیکیاں چھوٹ جانا ہے، یا پھر فرائض یا عبادات میں جو نقصان ہو جاتا ہے، انسان فرض نماز پڑھنے آیا اور عبادات کی اس میں کوئی کمی رہ گئی تو فرمایا رب تعالیٰ ان 3 آیات کی برکت سے بہت سی نفلی نیکیوں کا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر آج دن رات کے فرائض میں اگر کچھ نقصان یعنی کمی واقع ہو گئی، یعنی وضو ناقص کیا، نماز میں مکروہات ہو گئے، نماز میں کمی ناقص نقص آ گیا، تو فرمایا رب تعالیٰ قیامت کے دن اس نقصان کو پورا کر دے گا۔ لیکن کوئی اس حدیث کا یہ مطلب نہ لے کہ تمام فرائض عبادات واجبات کو چھوڑ کر صرف یہ آیت صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے تو اس کو سب کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہرگز اس آیت کا مطلب اس حدیث پاک کا نہیں، لیکن وہ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھے۔ اگر کوئی اس کا وظیفہ رہ گیا یا کوئی اس کا اللہ کا ذکر بھی رہ گیا یا عبادات میں کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان 3 آیات کی برکت سے اس کو وہ پورا کر دے گا اور قیامت کے دن اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا، قرآن حکیم سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم جس طرح تو نے جو سمجھ اپنے اولیاء کاملین کو صحابہ کرام کو عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا اور دین کو سکھایا، اللہ ان کی عقل کامل کا صدقہ ہم سب کو بھی قرآن حکیم کا ایسا فیضان عطا فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا آسان کر دے، ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کر دے، اخلاص اور یقین کی دولت دے دے، توکل کی دولت دے دے، اپنی معرفت کی دولت دے دے، اپنے حبیب کے عشق کی دولت دے دے، ہمیں حقیقتاً نیک بنا دے، ہر قسم کی بناوٹ، منافقت، بغض، کینہ، ریاکاری، ظلم، تکبر جو ہمارے اندر ہیں اللہ تو اپنے فضل سے قرآن حکیم کے صدقے میں یہ دور فرما دے، ہمیں حقیقتاً نیک بنا دے، تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ اے اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔